बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। बैतबाजी में खुश आमदेद। क्वार्टर फाइनल्स बैतबाजी टीम ए सकलैन सईद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, कैसर खलील साहब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। टीम बी मोहम्मद आसिफ साहब और अनीकुर रहमान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। आज का जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जी सर क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी। जो आज का विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा, यानी कि हबीब ऑयल की कार के लिए, और रनर अप के लिए करशी जामे शीरी जजा फूड बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स। जज साहब, जुनेद साहब। मैं हाँ इनकलाब पसंदों की कबील से हूँ। अच्छा, मैं इनकलाब पसंदों की कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। नून नून। नगमा गिरा है बूंद बूंद, फिर भी उठी है कितनी गूंज, उड़ती फिरे है जहन में गर्दे ख्याल हर तरफ। फे फे गुड। फे फे फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, हाँ। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। मैं के खुशबू की तरह फैला था उसके चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। अलिफ। यार अब आप अपने मसाइल हमसे शेयर ना करें, अब आपके ज़ाती मसाइल हैं आप। अलिफ। हाँ। ऐ दिल धड़कने तेरी मामूल की नहीं, लगता है आ रहा है वो फितना इसी तरफ। फिर से फे। फलक पे भीड़ लगी थी शिकस्त आहों की, दुआ से पहले मुझे रास्ता बनाना पड़ा। अलिफ। इंसाफ है कि गैर से सोहबत रखे तो गर्म, बैठा रहूं मैं मिसले गुनाहगार यक तरफ। फे की हैट्रिक। फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारो, ये ना सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो। वाह। वही शहर दर शहर मसरूफियत, वही फिक्र कारे जहां हर तरफ। चौथा फे। फायदा हुआ मेरी गलत बयानी से, पता चला कि उसे मुस्कुराना आता है। ये या रब हो खैर आज के कुछ देखता है वो, मेरी तरफ कभी कभी तलवार की तरफ। फे। फे से फेल। फे से। हाँ। फे का स्टॉक खत्म तो नहीं हो गया आपके पास? फे से बताना है भाई आपने शेर। फायदा क्या है मेरी ताकते बेनाई का, तुझको पहलू में रकीबों के कड़े देखता हूँ। नून। ना कोई नक्श ना पैकरे सराब चारों तरफ, तमाम दश्त असीरे अजाब चारों तरफ। हाँ भाई। फकत आवाज है चेहरा नहीं है, मेरा तो ख्वाब भी पूरा नहीं है। हाँ। यूं ही अपनी खुशबू उड़ा चारसू, हवा की तरह तू बिखर हर तरफ। क्या हो रहा है? फरेबे हिज्र में क्या क्या दिखाई देता है, वो जा रहा हो तो आता दिखाई देता है। अच्छा। यूं भी होता है मदाराते जनूं के शौक में, फूल जैसे हाथ उठ जाते हैं पत्थर की तरफ। अरे इनको पकड़ो यार, इन्हें फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। अलिफ। अब खलाओं को समेटे हर तरफ हूँ गामजन, आज से मेरा सफर अपने ही पैकर की तरफ। फसल तुम्हारी अच्छी होगी, जाओ हमारे कहने पर, अपने गांव की हर गोरी को नई चुनरिया ला देना। अलिफ। एक रहाइश ख्वाहिशे दिल की तरह, एक नुमाइश ख्वाब की है इस तरफ।
یہ مقابلہ جا رہا ہے کس طرف؟ فے وسیلے جاں کے قیدی ہیں مگر یہ دھیان رکھا ہے ہوا کے واسطے ہم نے در امکان رکھا ہے. یہ بھائی عمدہ. یہ بتلاؤ ہاں. ہم کو بھی پہچانتے ہو؟ ہمیں کیا جو ہو سارے عالم سے واقف. فے سارے عالم سے واقف. فے پھر فے فرق پڑتا نہیں روانی میں کوئی ڈوبے کے پار لگ جائے. یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان حرم میرے خلاف. واہ. فے ہاں بھائی. فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. یہ شاباش. یاد آتا ہے وہ انداز تجاہل اے دوست بات اوروں سے مگر روئے سخن دل کی طرف. شاباش. فنا فی العشق ہونے کو جو بربادی سمجھتے ہو تو پھر طے ہے کہ تم دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو. واو. بھائی تیرہ وار اب تک رکے ہیں. بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. ذرا یونیورسٹی فیصلہ بات. وہی جلتی بجھتی ہوئی زندگی وہی کوششیں رائے گاں ہر طرف. 14واں وار. فے 14واں وار فے کا 14واں مستقل شعر جو کہ فے پہ ختم ہو رہا ہے. 5 سیکنڈ میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے اور آپ کے 5 سیکنڈز کا آغاز ہو رہا ہے. فقیر کیا کال نبھاتا ہے پریم کرتا ہے فقیر کوئی کرامت دکھانے والا نہیں. بھائی واہ. گڈ. کیا اچھا ہے. نون. عمدہ. نہ دیکھو کبھی موتیوں کی لڑی جو دیکھو میری گفتگو کی طرف. جی سمجھتے تسی گئے ہو گے. فے 15واں شعر. فکر در فکر ہوئی جاتی ہے ماشاءاللہ. ذکر در ذکر تیرا ہوتا ہے. گڈ. یہ یوں سنگ زنی نہ کر میرے کچے مکان پر اچھا. میں آ رہا ہوں خود میرے قاتل تیری طرف. بہت اچھے بھائی. 16. فاصلے تو ذرا سے بڑھنے دیں ٹوٹ جائے گا آپ کا بھی گھمنڈ. ڈوبتے وقت کی آواز ہوں میں ہاں. پھر میرے بعد یہ نغمہ نہ سنائی دے گا. یا اللہ تیرا شکر. الحمدللہ. مسلسل 18 حملوں کے بعد اس بات پہ ویسے تالیاں بنتی ہیں. 18 فے سے شعر سنا ہے. ویری گڈ. آپ کی اسٹریٹجی پر اور آپ کے جواب پر دونوں. بہت اچھا. بہت اچھا. یہ شعر میرا اپنا ہے لکھا ہے اس لیے میرے مخالفین کا ٹوٹے ذرا گھمنڈ. ہائے ہائے ہائے. آؤ ذرا 2 جواب دے سے. ڈال سے پھولوں کی جھکی جاتی ہے کہ ہوا کر رہی ہو ان سے لاڈ. کہ ہوا کر رہی ہو ان سے لاڈ. 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 اچھا. ڈال. ڈال. ڈر اسی بات کا رہتا ہے کہ وہ پوچھ نہ لیں یہ اگر ضبط کا آنسو تھا تو ٹپکا کیسے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. یہ اب پھر پھنسیں گے. یوں ہی میرے اندر کا مومن جاگ اٹھا سعید شب جو میں نے رجوع کیا اپنے اللہ کی طرف. میں نے کہا آپ کو یہ پھر پھنسیں گے. یہ پھر سے اپنی پرانی عادتوں پہ آ گئے. کتنے منٹ ہو گئے؟ 3 منٹ باقی ہیں جی. فے اتنا مشکل وقت نکالا ہے 3 منٹ اور نکال دو یار. فے سے کون سا شعر ہوگا اگر یہ ہوا تو 16واں یا 17واں تقریباً. 17واں. 17واں 17th شعر فے سے. ہاں بھائی. فاختہ کو دھول چٹائی جائے کوئی ایسا نیا طریقہ ڈھونڈ. ڈال. ڈوب جائے گا آج بھی خورشید آج بھی تم نظر نہ آؤ گے. یہی ہوا نا بچھڑنے پہ بات آ پہنچی ہاں. تمہیں کہا تھا پرانے حساب رہنے دو. واو.
ویسے وہی ہوا میرا خیال ہے. خیر بہرحال چلیے کیونکہ کنفرم نہیں. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کر اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. نون. نہیں مطلب نہیں اس کی نہیں کا، یہ دل سمجھا نہیں پاگل کہیں کا. الف. 2 منٹ. انہیں حال دل کس طرح لکھ کے بھیجیں، نہ ہم ان سے واقف نہ وہ ہم سے واقف. فے. پھر سے فے آگے. 20واں فے آگے. فصیلے شہر پر جو سحر گر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بھی ہوں تو دیواروں میں دروازے بنا دیں. نون. نظر وہ لوگ اجالے ہیں خود نہ آئے کبھی، نظر وہ لوگ اجالے ہیں خود نہ آئے کبھی، بلا رہے ہیں جو دنیا کو روشنی کی طرف. چلو بھائی. فے. 1.5 منٹ. فاصلے کم ہوئے جاتے ہیں مگر دوریاں پھر بھی ہیں اسی ہی طرح. ہے. حسرتوں کی لاش ہے ماتم گناہ ہے زندگی، درد کی ایک چیخ ہے نغمہ کہاں ہے زندگی. یہ زندگی کسی گونگے کا خواب ہے بیٹا، سنبھل کے چلنا کے رستہ خراب ہے بیٹا. الف. آخری منٹ. اسے ڈھونڈتے میر کھوتے گئے، کوئی دیکھے میری جستجو کی طرف. ہاں بھائی. 1 منٹ نکال دو بھائی. ہاں. آخری منٹ اور فے. آخری منٹ اور فے. فرق پڑتا نہیں کسی کو یہاں، کوئی زندہ رہے یا مر جائے. بھائی واہ. شعر ابھی لکھا گیا میرا خیال ہے. نہیں بنایا. ٹھیک. ہاں بھائی. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا. واہ کیا بات ہے. الف. اب کیس کو وحشت میری کیسے سمجھ آئے، اس نے تو کبھی لیلا سے پتھر نہیں کھائے. ہائے ہائے ہائے. یہ ٹھیک ہے بھائی. ختم. جی جیسا ارے واہ واہ واہ. مقابلہ ختم ہوا کس طرف؟ آپ ہیں ان کی طرف یا ان کی طرف؟ ان کی طرف. میں آ جاتا ہوں جنید جمشید آپ کی طرف. تو بھائی واہ. آج ٹیم اے اس طرف، ٹیم بی اس طرف. بھائی واہ. ہاں خوب مقابلہ ہوا اور کبھی دل اس طرف کبھی دل اس طرف والا معاملہ تھا، اور اس لیے کہتے ہیں صحیح مقابلہ. لیکن اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر چند معیاری اشعار پڑھنے چاہیے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا چھپا ہوا خفیہ ہتھیار ہے اسے نکال کے. نہیں آپ اگر ابتدا سے عملہ شروع کر دیں گے تو پھر بیت بازی کا لطف چلا جاتا ہے اور پھر پوائنٹ سکورنگ کا لطف رہ جاتا ہے. تو کچھ اشعار اچھے پڑھیے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے ہتھیار نکالیں اور لڑنا شروع کریں. لیکن فے کی وہی بات ہے، فے کی تکرار کے چکر میں جو کوالٹی تھی اشعار کی، جو معیار تھا، اس پر کمپرومائز کیا پنجاب یونیورسٹی نے. اچھا. ہمیں بہت بار ایسا لگا کہ زرعی یونیورسٹی لاجواب ہو جائے گی، 1 پوائنٹ بھی اگر آ جاتا تو ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی. لیکن اگر صرف معیار پر پرکھا جائے اور وار کس انداز میں سہے اور بہتر معیاری اشعار پڑھے تو جو سکورنگ ہے اے بی اور سی کیٹیگری کے اشعار کے اعتبار سے کیا بڑا واضح فرق ہے اس میں؟ اچھا خاصا واضح فرق. اچھا کیونکہ ابتدائی طور پر فے کے کافی اشعار جو ہیں وہ غیر معیاری تھے، ظاہر ہے چونکہ فے پر ختم کرنا مقصود تھا. تو آج کا یہ مقابلہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے بڑی دلیری سے بڑی ہمت سے جیتا ہے. کہیں اس پہ میں تو جج صاحب کی بات کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ میں ذرا دوسری طرح سوچ رہا تھا کہ وننگ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال تھا کہ یہ جو ہیں کہ لیکن آپ اگر ہم پھر وہ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں تو ابتدائی طور پر فے کی تکرار کے لیے
خاص سے غیر معیاری شعر وہ آپ نے بالکل بات خاص سے صحیح غیر میں. بالکل اور اگر وہ بات پوائنٹ صحیح سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو ظاہر ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فے کے جو اشعار یہاں سے پڑھے گئے وہ اشعار تھے جو تیار کیے گئے اشعار تھے, جو ظاہر ہے عمدہ اشعار تھے, جو کسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تیار نہیں کیے گئے تھے. تو میرا فیصلہ بہرحال زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد کے حق میں ہے. ویل ڈن بوائز بوتھ آف یو. جج صاحب کا فیصلہ ہے اس طرف, ہم چلتے ہیں. جنید بھائی کا فیصلہ ہے اس طرف, جنید بھائی کا فیصلہ آپ ہیں کس طرف؟ میں ہوں بس اپنی طرف. آئیے ہم سب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. معزز حاضرین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمت بندوں کو پکار رہی ہے. بقول علامہ اقبال, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. خواجہ خواجگاں معین الدین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اختیار کرو. اول, سورج جیسی شفقت. دوئم, سمندر جیسا ظرف. سوئم, زمین جیسی تواضع. سورج جیسی شفقت کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج اپنی کرنیں زمین پر بکھیرتا ہے تو اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا. اس لیے اے انسان تو بھی سب کے لیے مفید بن جا. تیری ذات سے تیرے دوست تو دوست, تیرے دشمن کو بھی ضرر نہ پہنچے. سمندر جیسے ظرف سے مراد یہ ہے کہ سمندر میں ایک جہاں آباد ہے, لیکن پھر بھی وہ کتنا خاموش رہتا ہے. سمندر جیسی بردباری اختیار کرو کہ تم میں ایک کائنات بسیرا کرے اور تمہاری بردباری بھی قائم رہے. زمین جیسی تواضع سے مفہوم یہ ہے کہ اس زمین پر کیسے کیسے ظالم اور جابر گزر گئے, لیکن زمین زیر قدم بچھی ہی رہتی ہے. زمین پر کوئی کتنا ہی نخوت اور تکبر سے چلے, زمین کبھی احتجاج نہیں کرتی. اس کی عاجزانہ صفت تمہارے مزاج کا حصہ ہونی چاہیے. عزیزو, اگر ہم ان 3 باتوں کو اختیار کر لیں تو یہی معاشرہ جنت کی ایک نظیر بن جائے. لیکن ہم اس عارضی دنیا کے رسیا ہو چکے ہیں. شیطان نے جہنم کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. ہم نے خشیت اور اطاعت کو بھلا دیا ہے. ہمارا شعور بندگی اور احساس ندامت اس انجام سے بالکل بے خبر ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک شب زندہ وار صالح متقی اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مقرب جوان کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اس قصے کو ذرا غور سے سننا, کیونکہ میرے بھائی یہ تم بھی ہو سکتے ہو, میری بہن یہ آپ بھی ہو سکتی ہیں, یہ ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس کو ذرا توجہ اور غور سے سننا. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کہ وہ ساری زندگی اللہ کی یاد اور خشیت میں روتا رہا. بالآخر اس کی حالت ایک خشک لکڑی کی مانند ہو گئی. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا. وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے گریہ
کنا رہتا، اور جب رات کو اپنے حجرے میں جاتا تو ساری رات اپنے گلے میں چھت سے لٹکی ہوئی رسی کا پھندا ڈال دیتا اور کہتا کہ اے میرے مالک، میں تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ سجدے میں جاتا تو عرض کرتا کہ اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ کرنا۔ الغرض صحرائے حیات میں وہ ماہی بے آب کی طرح بے قرار رہتا اور تلخی حیات کے جام پیتا۔ بالآخر جب اس کا سفر زیست تمام ہونے لگا تو اس نے اپنی والدہ سے بصد احترام کہا، اے میری ماں، اے میری ماں، میرا وقت نزا قریب آ گیا ہے، اب آپ سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، میں آپ سے 3 درخواستیں کرتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں پورا کریں گی۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو یقین دلایا کہ وہ ہر صورت اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گی۔ اس پر وہ درویش جوان کہنے لگا، میں بہت گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، لہٰذا پہلی درخواست یہ ہے کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ساتھ پہلا سلوک یہ کرنا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے چاروں طرف گھمانا، مجھے پھرانا اور زمین پہ گھسیٹتے ہوئے کہنا کہ یہ اللہ کا باغی ہے، اور تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے باغیوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ اے میری ماں، میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہیں، تاکہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی ہو، لوگ مجھے نہ دیکھیں اور دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ جب لوگ مجھے قبر میں دفنا کر واپس آ جائیں تو اے میری ماں، آپ میری قبر پر ٹھہرے رہیے گا، تاکہ جب منکر نکیر مجھے عذاب دینا چاہیں، وہ مجھے میری پکڑ کرنا چاہیں، تو آپ کے قدموں کی برکت اور آپ کی ممتا کے سبب وہ مجھے درگزر کر دیں۔ چنانچہ جب اس جوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو ماں نے ایفائے عہد کے پیش نظر بادل نخواستہ اس کے گلے میں رسا ڈالنا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچتی، رب غفور الرحیم کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، اے اس جوان کی ماں، اپنا ہاتھ روک لے، اپنا ہاتھ روک لے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ ہمارے دوستوں اور عاشقوں میں سے ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کیا ایسا برتاؤ ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کیا، تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ تجھے کیا معلوم کہ اس موت نے اس جوان کی روح کو کتنی رفتیں عطا کر دی ہیں۔ بس میرے عزیزوں، اپنی اس صوفی بزرگ جلال الدین اپنی اس بات کو جلال الدین رومی کے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ زندگی آمد برائے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی فقط بندگی کے لیے ہے، اور ایسی زندگی جس میں بندگی نہ ہو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس جوان کے صدقے اپنی محبت کی خیرات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब, आज का हमारा जो मुकाबला है उसमें करारदाद है। करारदाद ये कहती है, अजीब करारदाद कहती है, कंवारे की 1 साल जिंदगी शादीशुदा की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सही बात है, बताएं। अच्छा सॉरी, इसमें हमारे 2 मेहमान इसकी फेवर में और 2 इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। हमारे आज के पहले मुकर्रर हैं अफनान महमूद मलिक साहब। ताल्लुक़ है आपका मीरपुर यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर से, और आप ये समझते हैं कि हाँ, कंवारे की 1 साल ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अफनान साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली वकार, आज की करारदाद में 2 अहम अल्फाज हैं, कंवारा और शादीशुदा। अली वकार, कंवारे के लुग़वी मानी बिन ब्याहे शख्स के हैं। इस्तिलाह में हर वो शख्स कंवारा है जिसे जानू 50 का लोड करवा दो, फ़ोन क्यों मसरूफ़ था, खाना खाया या नहीं से लेकर बच्चों के पैम्पर, माहाना फ़ीसें और इस जैसे कई सवालात के जवाब नहीं देने पड़ते। अली वकार, शादीशुदा का लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े है। शादीशुदा से मुराद हर वो शख्स है जिसकी शादी हो चुकी हो, और इसके लिए लुगत का इतना हवाला काफ़ी है कि शुदा का लफ्ज़ शुद्ध से निकला है, जिसका मतलब है गया। बल्कि अली वकार, मैं तो कहूँगा काम से गया। अली वकार, करारदाद को अगर मंतकी एतबार से देखें तो कंवारे की ज़िंदगी होती है, जबकि शादीशुदा की ज़िंदगी नहीं, खर्चे होते हैं। अली वकार, शादी और ज़िंदगी दोनों मुअन्नस हैं, और तारीख़ गवाह है जब भी 2 मुअन्नस एक साथ एक जगह पर आए हैं तो दोनों में से कोई एक चीज़ बाकी रही है, या शादी या ज़िंदगी। अली वकार, 2015 की आलमी इदारे सेहत की वो रिपोर्ट आज उठा के देखिए, जिसके अंदर ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि शादीशुदा अफराज में से 57.4% लोग बुलंद फिशारे खून, दिमाग की नस के फट जाने, फेफड़ों के सरतान, अली वकार ऐसी बीमारियां मैं नाम लूँ आप वफात पा जाएंगे, उसमें मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अली वकार, न्यूयॉर्क टाइम्स की 2013 का सर्वे उठा के देखिए, उसमें ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि खुश रहने वाले अफराद में से 63.1% लोग गैर शादीशुदा हैं, सिर्फ 37% शादीशुदा हैं। अली वकार, आप वहाँ बैठ के नंबर दे सकते हैं, यहाँ आके इस करारदाद के हक में बात नहीं कर सकते। आपने भी अली वकार घर जाना है। शाहिद अफरीदी को ले लीजिए, 1996 में 37 गेंदों पर 100 रन बनाता है। वसीम भाई शादी कर लेता है, किसी काम का नहीं रहता। अली वकार, आगे चलिए। इतने दलाइल हैं, इस ऐवान में पूछ लीजिए, इस ऐवान में किसी भी शख्स से पूछ लीजिए कि कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो शादी के 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हो। अली वकार, आखिर में मैं अपने आने वाले मुखालिफिन के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सबसे पहले तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि करारदाद के अंदर लफ्ज़ कंवारे है, कंवारी या कंवारियाँ नहीं, लिहाजा यहाँ आके औरतों की खिदमात मत गिनवाई जाएँ। यहाँ आके सिर्फ यह बताया जाए कि कितने फ़ीसद कंवारे ऐसे हैं जो शादी के बाद भी कामयाब हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अलीना मलिक आवान जो हमारी अगली मुकर्ररा है, ताल्लुक़ आपका सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से, ये नहीं समझती कि कंवारे की 1 साल ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वो ऐसा क्यों नहीं समझती, ये उनसे जानते हैं। जी सदर अली वकार, काला वो वास्किट पहने मोहतरम को देखकर ख्याल आया, बगैर शादी के ही ये हाल है, शादी हो गई तो अपनी बीवी के लिए सास तो यही बन जाएंगे। सदर अली वकार मोहतरम कहकर गए कि शादी शाद का मज़दर है। मोहतरम, लुगत को अगर गौर से पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आए कि शादी का मज़दर शाद है, जिसके मायने हैं खुशी, और शादी से सिर्फ खुशी ही मिलती है। मोहतरम ने मज़ीद कहा कि फ़ीसद बताते रहे। सदर अली वकार, मैं उन्हें बताना चाहूँगी 1.3% लोग समाजी कामों में जो मुलविस हैं वो शादीशुदा हैं। अगर ये भी पढ़ लेते तो थोड़ा तुम्हें पता होता। सदर अली वकार, खैर
सदस्य वकार, शादी एक फितरी अमल है और अगर उस जानिब से आने वाले लोग इस कुदरत के कानून का इख्तलाफ करते हैं तो मोहतरम सबसे पहले तो आप अपना इलाज करवाइए किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, उसके बाद आकर यहाँ बात कीजिएगा। सदस्य अली वकार, ये वही लोग हैं जो 30 साल की उम्र तक तो नाना कहते हैं और फिर जब बाहर गुजर जाती है तो इनकी माँ इन जैसे भूसी के टुकड़ों के लिए चांद के टुकड़े ढूंढती हैं। ये वही लोग हैं जो वाटर पार्क के बाहर जब लिखा होता है कि बगैर फैमिली अंदर दाखिल होना मना है तो किसी भी आंटी का हाथ पकड़ के उसके घर दामाद बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं होते। सदस्य अली वकार, इनसे सवाल करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया इस करारदाद को पेश करने का। सदस्य अली वकार, हाँ सदस्य वकार, शादी तो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि मुफ्ती साहब तो 18वें के चक्कर में थे मगर अफसोस उनकी कंदील बुझ गई। सदस्य वकार, शादी इंसान को इंसानियत सिखाती है, इन जैसे बकरों को मैं करने की जगह हम कहना सिखाती है। सदस्य वकार, शादी ये क्या जाने जिन्होंने आज तक सिर्फ मामू मामू सुना हो, वो क्या जाने कि औलाद की हंसी का एक लम्हा कुंवारे की 100 साल जिंदगी से 1000 दर्जे बेहतर है। तुम क्या जानो। सदस्य अली वकार, एक शादीशुदा औरत ही माँ का दर्जा पाती है और तुम्हें क्या पता, टॉमी जॉनी और पप्पी की देखभाल करने वाले औरतों के पाँव के तले जन्नत तो आने से रही। सदस्य अली वकार, साइंसी लिहाज से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लगून मेडिकल सेंटर से ये बात साबित हुई है कि शादीशुदा अफराद हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन साइमन अपनी किताब में लिखते हैं कि जो लोग शादी नहीं करते वो 30% जहनी तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो फिर सदस्य अली वकार, ये बात साबित होती है कि शादी एक जिम्मेदारी है जो इंसान को जिम्मेदार बनाती है। और ये लोग जो यहाँ आकर कहते हैं कि शादी ना करना यारो, पछताओगे, और वही कल जब बारिश हुई थी तो उन्हीं की गोद में जाकर छुपे थे जो खुद इनकी माँ है। अच्छा भाई, तीसरे मुकर्रर उस्मान मलिक साहब, ताल्लुक आपका आदम जी साइंस कॉलेज से है और आप ये समझते हैं कि कवारे की 1 साल ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साल ज़िंदगी से बिल्कुल बेहतर है। आज का जो हमारा विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा करशी की कार के लिए, जो 2 विनर्स होंगे और जो रनर अप होंगे उनके साथ जाएंगे इनवरेक्स करशी जामे शीरी और बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स। जनाब उस्मान मलिक साहब, तो इधर माइक चेक कर लें, उसके बाद काउंटर। हाँ हेलो, ठीक है जी, जोर से बोलिए। आप एक दफ़ा जोर से बोल के अपनी तसल्ली कर लें। थोड़ा जोर से बोल लो यार ताकि ऑडियो चेक हो जाए। नहीं, माइक आपने बंद कर दिया मेरे भाई, अब बोलो। सदर अली वकार, हाँ ठीक है, चले आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाबे वाला, मुखालिफ सिंध से आने वाली मुकर्ररा शादी का रोना रोती रहीं कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, शादी से तहजीब आती है, तमद्दुन आता है। लेकिन जनाबे वाला, अजब बात है, बल्कि मैं कहूँगा कि अजीब बात है कि मुखालिफ सिंध से आने वाली मुकर्ररा अभी तक खुद कवारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शादी के तमाम गुर से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले तो मुखालिफ आने वाली अपनी बहन के लिए तालियां बजवाना चाहूँगा और उसके बाद जनाबे वाला इनको बड़ा अफसोस था कि हम मामू बनते हैं और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये कभी मामू कहलाई नहीं जा सकती। सदर अली वकार, अब करारदाद की तरफ आते हैं। करारदाद में मौजूद 2 अहम लफ्ज़। जनाब वाला, करारदाद का पहला अहम लफ्ज़ कंवारा यानी वो जो रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक नहीं हुआ। करारदाद का दूसरा अहम लफ्ज़ शादीशुदा यानी कि वो शख्स जो कि शादी के बंधन में बंध चुका। अब मंतकी एतबार से अगर इस करारदाद को जांचा जाए तो जनाबे वाला, जब भी कोई शख्स किसी चीज़ में बंद हो जाता है या कैद हो जाता है तो वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी आज़ादी पर ताले लगा दिए जाते हैं। तो मंतक से ये बात साबित होती है कि कंवारे की 1 साल जिंदगी शादीशुदा की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अब जनाबे वाला, इस सेट से ही अगर इस करारदाद को जांचा जाए तो हमारे सामने बैठे दोनों ही मुंसिफीन जब कंवारे थे तो अपने दौर के बेहतरीन मुकर्रिर थे और बोला करते थे, मगर अब जज हैं और सिर्फ सुना करते हैं। सदर अली वकार, साइंसी तहकीक के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती इदारा रॉयन कॉर्पोरेशन जब 9/11 के वाक़े के बाद लोगों की सेहत के मुतालिक तफसीलात से आगाह करता है तो PTSD के मर्ज में मुब्तला अफराद में शादीशुदा अफराद ज़्यादा जबकि कंवारे कम थे। और जनाबे वाला, एक अजीम मुहक्किक
پولا ڈیباؤلی اپنی تحقیق میں بتاتی ہیں کہ شادی شدہ افراد ذہنی اور اعصابی طور پہ کمزور اور زیادہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ اقدام خودکشی اپناتے ہیں. اور جناب والا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انڈیا نے جب تحقیق جاری کی تو انڈیا میں خودکشی کرنے والے 80% افراد شادی شدہ جبکہ 20 کنوارے تھے. بنگلہ دیش میں 84% افراد خودکشی کرنے والے شادی شدہ اور 16% کنوارے تھے. اور جناب والا میری مخالف آنے والی بہن بہت قصیدے باندھیں گی شادی شدہ افراد کے اور شادی کے متعلق. میں ان کو اتنا بتاتا چلوں کہ اس مقابلے میں شامل 64 مقررین میں صرف ایک شادی شدہ جبکہ 63 کنوارے تھے. بہت شکریہ. اور آج کی آخری مقررہ ہیں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے فضا عباس، جو کہ یہ نہیں سمجھتی کہ کنوارے کی 1 سالہ زندگی شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جی فضا. سجاد علی وقار، قرارداد کا پہلا اہم لفظ کنوارا، یعنی وہ جو ازدواجی زندگی سے منسلک نہ ہوا ہو. دوسرا اہم لفظ شادی شدہ، یعنی وہ جو فطرت کے عین مطابق نکاح کر کے عائلی زندگی کا آغاز کر چکا ہو. تیسرا اہم لفظ بہتر، یعنی اچھا. جناب والا آپ نے اور میں نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے لڑکا کنوارا ہے، ماشاءاللہ سے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، ماشاءاللہ سے لڑکی کے رشتے نہیں آتے. ہاں جناب والا، مگر یہ ضرور سنتے ہیں کہ ہائے بیچارہ کنوارا ہے، قسمت کا مارا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں. جناب والا جب یہ لفظ کنوارا بیچارے سے تعبیر کر دیا گیا ہے تو یہ بات یہیں پر مسترد ہو گئی ہے کہ کنوارے کی 1 دن کی زندگی شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. علی وقار، آئیے دلائل کی روشنی میں اس قرارداد کو مسترد ثابت کرتے ہیں. دلائل کی روشنی میں اس قرارداد کو مسترد ثابت کرتے ہیں. امریکہ میں کینسر پر تحقیق کرنے والے ادارے کے مطابق 27,789 کیسز میں سے 68% وہ لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں. لندن کے ادارے جنرل آف میرج کے مطابق ڈپریشن کے مریضوں میں 65% لوگ غیر شادی شدہ ہیں. سارا براؤن کے مطابق شادی شدہ زندگی کے لوگ غیر شادی شدہ زندگی کے مقابلے میں باعث رحمت ہیں. اور براک اوباما کہتے ہیں کہ مجھے اگر مشیل اوباما صدارتی انتخابات میں لڑنے پر مجبور نہ کرتی تو آج میں امریکہ کا صدر نہ ہوتا. جناب والا، مخالف سمت سے آنے والے مقرر کہتے ہیں کہ 2 مؤنث ہوں تو کوئی ایک ہی رہتا ہے، تو موصوف کو کہتی چلوں کہ یہ ایک فطری عمل ہے اور جو بھی فطرت سے منہ پھیرتا ہے ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. اور جناب والا، موصوف یہاں پہ آتے ہیں اور اتنی سنجیدہ قرارداد کو مذاق کی نظر کرتے ہیں. تو میں یہ کہتی چلوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اگر شادی نہ کریں گے تو ماموں اور چاچو تو ضرور کہلائیں گے، مگر کوئی آپ کو توتلی زبان میں ڈیڈی، پاپا اور ابا کبھی نہ کہے گا. اور جناب والا، ان کنواروں کا تو یہ حال ہے کہ ٹوپی ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں ہے. وقت ختم جی. آئیں جناب، 4 مقرر اوپر ہیں. جنید جمشید صاحب، اس سے پہلے میں سے بتا دوں کرشی جامع شیری کا آج کا سوال ہے پاکستانی سینٹ میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں؟ شمولیت کا طریقہ کار آپ کی سکرینز پر. سر اچھا، اگر یہ آڈینس میری بات سے اتفاق کرے تو ذرا تالی ضرور بجائیے گا. ابھی اس پہلے مجھے بات تو کر رہے ہو. اصل میں عمرے کے ٹکٹ آپ نے نکالنے ہیں. ہاں، وہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ میں میرے ہی ہے. اصل میں یہ جو بات یہ 2 باتیں، یہ 2 ضروری چیزیں، ایک کنوارا اور ایک شادی شدہ، وہ تیسرے کو بھول گئے بیچ میں. سالہ، ایک سالہ بھی تو ہے بیچ میں. بالکل بالکل بالکل، حالانکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے زیادہ اہم تو وہ ہے کمبخت مارا. ہاں، وہ سارے جھگڑے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں بھائی. وہ نہیں کہ کیا ہے وہ کنوارے کی 1 دن کی زندگی، شادی شدہ کی 100 سالہ. یہ سالہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہاں نا، یہ سالے کو تو بھول گئے یہ لوگ بیچ میں سے. ہاں، سب نے بہت اچھا بولا. میرا دل تھا کہ کوئی ایک بیچ میں سے یہ پوائنٹ نکال لیتا، ذرا انٹرسٹنگ ہو جاتا. ویسے جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے اس پوری سپیچ میں لگی وہ یہ لگی کہ کنوارے کو جو ڈیفینڈ کیا ہے وہ مردوں نے کیا ہے، اور شادی شدہ کو جو ڈیفینڈ کیا ہے وہ عورتوں نے کیا ہے.
تو کچھ نہ کچھ تو ہے. آپ کے عورتیں کہنے پہ اعتراض ہے؟ خواتین, میرا مطلب ہے کہ لڑکیوں نے کیا ہے. تو یہ ویسے ویری ویل ڈن, ناٹ گریٹ بٹ اوکے. جی اقرار صاحب. الینا کے لیے کہ دیکھیں, الینا یعنی کہ ہماری جو دوسری مقرر تھی کہ جب بھی آپ مخالف سمت کے مقرر کو, چاہے وہ حزب موافقت سے ہوں, حزب مخالفت سے ہوں, مناسب نہیں ہوتا کہ تمہیں کہہ کر مخاطب کیا جائے. بڑا معیوب لگتا ہے. تو آپ کے اور تیزی والا جو معاملہ ہے وہ بہت تھا, یعنی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ہیومر میں تو بہت ضروری ہے پازیٹیو. ہم تو خیر تھک گئے کہہ کے کہ بہت تحمل سے عثمان نے آ کے بڑا اچھا رد دلائل سے جو آغاز کیا, اور پھر وہی کہ بات تھوڑی سی تلخ تھی لیکن آپ نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے یعنی ایک بیلنس کیا بہن کہہ کر ان کو. جی جی جی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو تقدس اور احترام ہے اسے ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور فضا, آپ کو تقریر یاد نہیں تھی ٹھیک سے, ظاہر آپ ہاتھ سے دیکھ کے بھی پڑھ رہی تھیں. قرارداد کا تیسرا لفظ یاد کرنے میں آپ کو کافی وقت لگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تیاری جو ہے وہ بھرپور ہونی چاہیے جب آپ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پر تقریر کے لیے آتے ہیں. تو نتائج بھائی. جناب وسیم بھائی, سچی بات بتاؤں آپ کو, مجھے بالکل سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوارٹر فائنل کا اسٹینڈرڈ نہیں لگا. مجھے معیار نہیں ملا جو معیار ہم سوچ رہے تھے کہ کوارٹر فائنل کے لیے. اور شاید پھر ہم ایک مرتبہ کہیں گے وہی وجہ ہے کہ جو سیریس تقریر کرنے والے مقررین ہیں جب وہ مزاح کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ معیار نہیں مل پاتا. آپ نے کہا سالہ, تو سچی بات یہ ہے سالے کا لفظ ہے بیچ میں. تو ہاں جنید بھائی, میں نے یہی عرض کیا, ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان کنوارا ہوتا ہے تو جب تک اس کو اپنی زندگی میں اپنی ہونے والی بیگم کا بھائی صرف ایک سالہ ہی دنیا میں نظر آتا ہے, اور جب وہ آپ کی منکوہہ بن جاتی ہے تو دنیا کے تمام لوگ سالے بھائی نظر آتے ہیں. تو شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی ایک سالے سے 100 سالہ تک کا سفر کرنا ضرور ہوتا ہے. اچھا بیٹا, بلکہ عابد بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو بتا دیں کہ وہ بڑا ضروری ہے وہ مقولہ کہ ساری خدائی ایک طرف, ٹھیک ہے, بالکل بالکل, چورو کا بھائی ایک طرف. آج کی فرسٹ پوزیشن بہت سارے مارکس, تقریباً 1.5 مارکس کے ڈیفرنس کے ساتھ رد دلائل بھی ملے. اچھا تھا, ٹیسٹ اچھا تھا, ڈیلیور اچھا کیا. آدم جی سائنس کالج سے, عثمان ملک, بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. ویل ڈن. اور سچی بات ہے لینا, ایک تو مطلب آپ کا اگر ایک آدھ دفعہ جملہ ہوتا نا تو چل جاتا, لیکن آپ نے جب کنٹینیوسلی پکارا نا کہ تمہیں, تو جب دنیا کے 174 ممالک کے سامنے ہم اپنی تہذیب پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا. جب آپ نے کئی مرتبہ تمہیں کہا تو آٹومیٹیکلی آپ کے مارکس کم ہوئے. فضا نے جو کچھ دیکھا تھا وہ رد دلیل تھی, ہمیں اندازہ ہے, لیکن جب آپ کا فیس نیچے ہو جاتا ہے بیٹا تو آپ کے مائک اوپر رہ جاتا ہے اور آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کے سٹائل کے مارکس کم ہو جاتے ہیں. بہت تیز بھی بولے, اس لیے نسبتاً بہتر ان دونوں کے مقابلے میں. آج ہمیں پہلے والا معیار نہیں ملا لیکن نسبتاً بہتر افنان محمود ملک, میرپور یونیورسٹی, آزاد جموں کشمیر صاحب کا تعلق ہے. اور آپ کی اجازت تو ایک اناؤنسمنٹ کر دوں خالی میں, آپ اس کو وائنڈ اپ کیجئے. میں صرف ایک اناؤنسمنٹ آپ کی اجازت سے, سر کیونکہ 2 کوارٹر فائنل ہو گئے, 2 کوارٹر فائنل باقی ہیں, 2 کوارٹر فائنل کے بعد پہلا سیمی فائنل ہے, تو ہم پہلے سیمی فائنل کا ٹاپک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. کل کا ٹاپک وسیم بھائی اناؤنس کریں گے, لیکن پہلا ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے ٹاپک آپ کے خوبصورت زبان مبارک سے. یہ پہلا سیمی فائنل, پہلے سیمی فائنل کا یہی جو ٹاپک ہے آپ دونوں ہیں. اور کل سن لیں ام فروا اور محمد کفیل, یہ 4 بچے جو ہیں وہ پہلے سیمی فائنل کا حصہ ہوں گے. ہیومرس ڈیکلیمیشن ہوگا پہلا سیمی فائنل, اور موضوع ہے اگر میں جن ہوتا. اچھا, یہ پہلا خواتین کو یوں تو اگر میں چڑیل ہوتی اپنی مرضی ہے کیسے. آج کے مقابلے سے ثابت, آج کے مقابلے کی حد تک صرف کہہ رہا ہوں یہ کہ دونوں مرد حضرات آج جیتے ہیں, اور دونوں نے اس کی فیور میں بات کی تھی کہ کنوارے کی 1 سالہ زندگی شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو مقابلے کی حد تک تو 100% یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب اپنے دل سے بھی پوچھ کے بتائیں. میں سنے بھائی, یہ بیویاں, یہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا ڈیبیٹ کا. یہ میرا کوئی کامنٹ نہیں تھا, میں نے صرف موضوع بتایا, اس پر جو ہے وہ کوئی مجھے نہ پوچھے. تو
ابھی ہم وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ کل اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو کیا سارے اس میں ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھا. ہم نے آپ کو جو کچھ مختلف پیکیجز دکھائے ہیں اس نیکی سیگمنٹ میں اور کوئی مختلف مہمانوں سے ملوایا. ان میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دن آپ کو ملوایا تھا آزاد کشمیر کے ایک پہاڑ پہ واقع ایک گھر میں 2 بچے جو کہ بہت ہی معذور اور بہت عجیب و غریب حالت میں. اس کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے بس وہ پیکیج میں. جی بالکل ہے. اب کیسی وہ مایوس کن ہے یہ امید افزا ہے. یہ بتاتے ہیں ذرا پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقات کرواتے ہیں ان بچوں سے آپ کے. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ پیکیج ابھی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹائم لائن پہ کوشش ہو رہی ہے ذرا ان بچوں کے بارے میں. یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ بچے آج ہمارے یہاں مہمان ہوں گے اور ان بچوں کے لیے اور ظاہر ان سے منسلک ہے کہ بچے ذرا تھوڑا خیر خوش بھی ہو جائیں. ہمیں بڑی خوشی ہے شہزاد قیصر صاحب نے. میں بتاتا ہوں کہ شہزاد قیصر صاحب ویسے تو خیر بہت سے لوگ جان گئے ہوں گے. ہاں بلکہ میں سوریہ کی بات کرتے ہوئے ابھی جب میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہوا میں بات کر رہا تھا اور میں اچانک میں لاسٹ ہو گیا. ابھی جب میں سیگمنٹ کا انٹرو دے رہا تھا تو میں اچانک میں ہڑبڑا گیا کچھ کیونکہ وہ میں نے وہ ایک ایسا منظر دیکھ لیا کہ میں لاسٹ ہو گیا بالکل ابھی 10 سیکنڈ. تو وہی ان کو دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آؤں گا اور آ کے ان بچوں کے لیے بھی چونکہ وہ معذور تھے اور ظاہر ہے ان کی زندگی میں خوشیاں ویسی بہت کم ہیں تو شاید ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ آ جائے. تو ان بچوں کے بارے میں تو ہم بتاتے ہیں اور پیکیج اگر ہو جائے تو ذرا بتائیے گا کیونکہ وہ بتا دیں اس کے بعد ہی پھر ہم. تو وہ بچے باوجود یہاں نہیں آ سکے. PIA کی فلائٹ تھی آج صبح ان کی لیکن ان کی معذوری کی وجہ سے کرو نے کہا کہ جی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو فلائی کروا سکیں. تو پیکیج دکھا دیتے ہیں میرا خیال ہے بچوں کا. ہو گیا ہاں اور پھر اس کے بعد ان بچوں سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آج کا جو سرپرائز ہے وہ ہم دیتے ہیں. ٹھیک. آزاد کشمیر مظفر آباد میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع گھر کے مکین عمران اور عزیر یقیناً شان رمضان کے ناظرین کو یاد ہوں گے. ان دونوں بھائیوں کے بارے میں 6 رمضان المبارک کو ایک پیکیج نشر کیا گیا تھا. ہم کافی مشکل سفر طے کر کے ان دونوں بھائیوں تک پہنچے تھے جو ایک ہولناک اور عجیب و غریب بیماری کا شکار تھے. اذیت ناک بیماری کے باوجود یہ دونوں بچے بہت ہنسمکھ انتہائی ملنسار اور نہایت پیاری باتیں کرتے تھے. تو آپ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہو؟ جی. کیا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ؟ ARY دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کے شو دیکھے ہیں. دیکھے ہوئے؟ ارے شکریہ آپ کا. موبائل پہ کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ کھیلتے ہیں. کیا گیمز وغیرہ؟ جی. اچھا باقی اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کھانا پینا کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کھانا پیتا یہی کچھ جو گھر میں پکا کھا لیتے ہیں. اور پھر آپ کو کھلاتے ہیں یا آپ خود کھا لیتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ کون خیال رکھتا ہے؟ سب خیال رکھتے ہیں. نہیں کوئی ایک تو ہوتا ہے نا جو شرارتی ہوتا ہے تھوڑا. کھیل میں تو سب شرارت کرتے ہیں مگر بہت اچھے خیال رکھتے ہیں. تنگ کون کرتا ہے سب سے زیادہ؟ نہیں کرتے. تنگ نہیں کرتے. تنگ کوئی نہیں کرتا. اچھے بہن بھائی ہیں اس کا. جی ماشاءاللہ. عمران اور عزیر سے ملاقات کا لرزا دینے والا لمحہ وہ تھا جب میں نے چھوٹے بھائی عمران سے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جواب دل کو چیر دینے والا تھا. اچھا کوئی ایسی خواہش آپ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ چلنا پھرنا. یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. یہ میرے اختیار میں ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو چاہیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بیٹے؟ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ. لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اور کرنا چاہتے بھی ہیں. کرنا چاہتے بھی ہیں. لیپ ٹاپ آ جائے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے.
ہم بوجھل دل کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر واقع اس گھر سے لوٹے، مگر زندگی کو دیکھنے کے ایک نئے زاویے کے ساتھ، اور وہ یہ کہ کسی کی زندگی میں کس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہم نے خود اپنی جانب سے جدید لیپ ٹاپ اور موبائل فون ان دونوں بھائیوں کو تحفتاً بھجوائے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اقرار بھائی یہاں پہ آئے، ہمیں امید دے کے گئے، ہم سے وعدہ کر کے گئے لیپ ٹاپ اور موبائل دیں گے، انہوں نے دیا، ہم بہت خوش ہیں، ان سے کھیلیں گے اور انہیں دعائیں دیں گے، شکریہ ان کا۔ ہمارے نمائندے نے فون پر ان سے بات کروائی تو انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا۔ اقرار بھائی، ہو سکتا ہم آپ کے شو میں آئے، ہم نے تقریباً آدھی تیاری کر لی تھی اسٹیچر وغیرہ بنوا کے۔ ہم سے یہ لوگ بات کر لیتے ہیں، اگر آپ لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بلانے میں۔ جی آپ کو جتنا ہو سکے مہربانی ہمیں وہاں پر لے جائیے۔ کوشش تو پوری کرتے ہیں آپ جی آسانی سے، تو آپ کو بلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ عمران بھائی۔ عمران کی پہلی خواہش کہ وہ چلنا چاہتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھی، دوسری خواہش کی تکمیل ممکن تھی سو ہم نے پروردگار کے کرم سے کر دی، تیسری خواہش بھی بڑی معصوم سی تھی، لیکن کیا یہ خواہش پوری ہو سکی یا نہیں یہ آپ ابھی جان جائیں گے۔ کہاں یہ بچے اسلام آباد میں ہیں، ہم نے انہیں بلا لیا تھا، اسلام آباد سے ان کی ٹکٹس بھی ہو گئی تھیں، لیکن جو ہمارا نیشنل کیریئر ہے PIA، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے تھوڑی مشکل ہے ان کو فلائی کروانا، حالانکہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک اسٹریچر بنایا جاتا ہے سیٹس نکال کے اور اس قسم کے مریضوں کو فلائی کروایا جا سکتا ہے، یہ آپشن ہے۔ تو بس یہ دست بستہ درخواست ہے، ہمارا قومی ادارہ ہے، اگر چھوٹی سی ایفرٹ سے یہ بچے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں یہاں کے، کچھ مانگا نہیں انہوں نے، کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، کچھ گھر نہیں مانگا، کوئی اور چیز نہیں تھی، کہ بس وہ یہاں آ کے تھوڑا خوش ہو جائیں گے۔ کسی دوسری ایئر لائن سے کہتے ہیں بس کوئی بھی ایئر لائن سے کہہ دیتے ہیں، کوئی ایئر لائن اگر یہ حامی بھر لے، اور یہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے یہ ساری اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد ذمہ داری سے میں یہاں کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت اسلام آباد میں بس 2 باتیں ان سے کر لیتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو شخصیت یہاں آئی تھی پھر ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ذرا عمران سے اگر ہماری بات ہو جائے، لائیو ہیں ہمارے ساتھ یہ دونوں بچے؟ جی السلام علیکم عمران۔ جی وعلیکم السلام اقرار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اداس تو نہیں ہوئے آپ آ جا نہیں سکے یہاں ہمارے پاس سیٹ پہ؟ اداس ہوئے نہیں کچھ نہ کچھ کر کے بلا لیں گے آپ کو ہم یہاں، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی دوسری ایئر لائن سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا آپ کو اسلام آباد میں؟ نہیں۔ رہائش وغیرہ سب چیزیں ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ ہاں بس آپ کو بلا رہے ہیں ہم بہت جلدی یہاں پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ بس تیاری پکڑیں، آپ نے مجھے کہا تھا نا آدھی تیاری کر لی ہے، بس آپ پوری تیاری کر کے رکھیں، اللہ نے چاہا کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنے گا آپ کے یہاں کراچی آنے کا، ٹھیک ہے عمران؟ ٹھیک ہے۔ ہاں اداس نہیں ہونا، اب آپ نے وعدہ کریں مجھ سے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، عزیر کو بھی میری طرف سے سلام کہیں، ٹھیک ہے؟ جی وہ بھی فون پر ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جنید بھائی، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ ماشاء اللہ بچے، اور بس یہ جنید بھائی آپ بھی اگر کوئی رہنمائی کریں، مدد کریں، سب لوگ جو کوئی دیکھ رہا ہے کسی طرح سے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر کے، یہ پاسبل ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، پوری تحقیق کے بعد، کہ ان بچوں کو ایک اسٹریچر پر جو سیٹ نکالی جاتی ہے اور وہاں رکھ کے ان بچوں کو یہاں لایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی اپنے طور پر، لیکن اب کوئی ادارہ اگر یہ ذمہ داری لے اور ہمارے ساتھ معاملہ کرے تو تھوڑی سی خوشی ہے، ان کے بچوں کو ساری زندگی کے بعد یاد رہے گی کہ یہ شان رمضان کے سیٹ پر آئے تھے۔ تو اسلام آباد تک ہم انہیں لے آئے، اب آگے بس ایک فلائٹ کا صرف فاصلہ ہے۔ چلو تو ان بچوں کے لیے ایک شخصیت نے کہا تھا کہ جی میں ظاہر ہم ان کو ویسے تو مدعو کرنا چاہتے تھے، انہیں آنر کرنے کے لیے اور ظاہر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، لیکن آج ہم نے خاص طور پر اس لیے دعوت دی تھی کہ بچے اور زیادہ خوش ہوں، ایک تو شان رمضان کے سیٹ پر ہوں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ اور زیادہ اچھا فیل کرتے، لیکن آج یہ بچے نہیں ہیں، لیکن وہ شخصیت اپنے وعدے کے مطابق یہاں آئی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اب آپ ان کا تعارف کروائیے۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے، میں روزانہ جنگ اخبار جو ہے نا اس لیے کھولا کرتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام آتے تھے وہاں پہ کہ کب کیا پروگرام آنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے اتنے بجے یہ پروگرام لگا ہوا ہو، کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں، اور جس دن میں دیکھتا تھا نا کہ پروگرام لگا ہوا ہے اینک والا جن، اس دن میں
کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. میں چھلانگیں مارا کرتا تھا کہ یار آج اتنے بجے, شاید 6:05, پتہ نہیں مجھے صحیح ٹائم. کن لوگوں کو یاد ہے ایسے ڈرامہ؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا. اینک والا جن, سب کو کنٹرول روم والے بتا رہے ہیں, ہمیں بھی یاد ہے, آفس والے بتا رہے ہیں, ہمیں بھی یاد ہے. صحیح ہے بھائی. تو میں تو اپنی میں آپ اس میں بغیر کسی مبالغے کے, کوئی لفاظ ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو بہت آنرڈ فیل کر رہا ہوں. میرے لیے یہ بہت اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم سب بہت زبردست انداز سے, جس طرح کا ایک آرٹسٹ ڈیزرو کرتا ہے, بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. دا ون اینڈ دا اونلی اینک والا جن ہمارے ساتھ آج سیٹ پر موجود ہیں, اور شان رمضان کی ساری آڈینس اگر بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے تو بات ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے. السلام علیکم بھائی, کانگریچولیشن. اور کیا ہے دیکھیں زبردست ہماری فرمائش پر یہ اپنے اسی سیٹ اپ میں ہے. سر پلیز زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ایک بار پھر ذرا بھرپور تالیاں ہو جائیں ان کے لیے پلیز. ویری نائس. سر تھینک یو ویری مچ. وہ بچے آج ہوتے تو ظاہر ہے ان کا تو ان کی عید ہو جاتی ایک طرح سے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بچے نہیں ہیں یہاں. مائک میں ذرا. جی پہلے تو میں جتنے بھی یہاں میری بہنیں, بچے, سب لوگ ہیں, اور وہ بچے بھی وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت, ان کو بھی سلام. انہیں تو خصوصاً جی میں ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ان بچوں سے میرا وعدہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکا میں پیارے بچوں آپ سے ملنے آؤں. ارے واہ, ارے واہ, زندہ باد. اور میں اکیلا ہی نہیں بلکہ پوری ٹیم آئے گی, جس میں زکوٹا بھی ہوگا, ہامون جادوگر بھی ہوگا, بل بطوڑی بھی ہوگی. میرا آپ سے پرومس ہے. انشاءاللہ, انشاءاللہ. اچھا اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ایک چھوٹا سا پیکیج ہے, کیا ہم دکھا سکتے ہیں وہ پیکیج ہم نے ایک شہزاد قیصر صاحب کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے, اور اب اس وقت ایک تھوڑی سی سچویشن ہے اس کے حوالے سے مرتب کیا, ذرا وہ دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. دکھائیں. کیا تم جادوگر ہو؟ جادوگر کیا چیز ہے میرے سامنے, میں جن ہوں, جن. اینک والا جن یعنی نستور جن کسے یاد نہیں. ہم میں سے کون ہے جس کا بچپن نستور جن کے قہقہوں سے لبریز نہیں تھا. یہ بے مثل و بے مثال کردار شہزاد قیصر نے نبھایا تھا. شہزاد قیصر یعنی نستور جن یعنی اینک والا جن مالی طور پر اچھے خاصے مستحکم تھے. پی ٹی وی کے ایک جعلی لیٹر میں انہیں اینک والا جن ری پروڈیوس کرنے کا کہا گیا, اور انہوں نے اپنا سارا سرمایہ ڈرامے کی تکمیل میں لگا دیا. اور جب وہ تیار ڈرامہ لے کر پی ٹی وی پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی لیٹر پی ٹی وی کی جانب سے کبھی لکھا ہی نہیں گیا تھا. اب حالت یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے نستور جن ایک ویرانے میں ٹوٹے پھوٹے زیر تعمیر گھر کے رہائشی ہیں. آپ نے آگے خود ہی دیکھ لیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں پتی آدمی تھا, وہ کیسے ایسے ہو گیا, لیکن آپ نے خود دیکھ لیا. ابھی پچھلے جمعے اس میرے بچے نے پہلا روزہ رکھا, حالانکہ جب یہ روزہ رکھ رہا تھا سحری کے ٹائم تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی, کہ مجھے پتہ تھا حالات جو ہیں. بہرحال اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا, اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا اللہ پاک نے کچھ ایسا معجزہ کیا کہ جب جیسے ہماری ٹیبل کبھی لگا کرتی تھی افطاری پہ, مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے آیا, حالانکہ جنگل میں ہم بیٹھے ہیں, اور اس بچے کے نصیب کے اتنا کچھ آیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ جو میں نے سفر کیا میرے بچوں نے وہ ایجوکیشن سفر کیا. آج 1 سال ہو گیا ہے میرے بچے جو ہیں اسکول نہیں جا پائے. وہ نستور جن جس نے ہمیں لوگوں کی مدد کرنا سکھایا آج خود مدد کا مستحق ہے. وہ اینک والا جن جس نے ہمیں اچھائی اور نیکی کے معنی بتائے آج نیکی کا مہمان ہے. کوئی اپنا نہیں آگے طوفان ہے بجلیوں کا ڈر, کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے.
ظاہر زندگی ہے، اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اور یہ جنید بھائی بھی پوچھ رہے تھے تقریباً کتنا سرمایہ آپ کا صرف ہوا یہ ڈرامہ؟ ایک بار پھر کوشش تھی بچوں کو ہنسانے کی، ظاہر ہے تقریباً جی یہ 1 کروڑ سے اوپر، اور اس بات کو تقریباً اب 3 سال ہو چلے ہیں. جس وقت میری ریکارڈنگز ہو رہی تھی مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، تقریباً سارے چینل والے باری اسٹوڈیو میں ایونیو میں آتے تھے، اور مجھے بھی یقین تھا کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں. اور پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے یہ 3D اینیمیشن کے ساتھ کام کیا. آپ کو پتہ ہے اینیمیشن کا کام بہت مشکل اور بہت مہنگا ہوتا ہے. بہرحال میں نے اپنی پسلی سے باہر ہو کے کیا، جسٹ ٹو پروو کہ ہمارے پاس بھی ایسے ٹیکنیشینز ہیں، ہمارے پاس بھی ایسا ٹیلنٹ ہے جو ہم بہت لوگوں سے اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا. مجھے یہ خیال تھا کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے گا، بہت ہمیں ریوارڈ دیے جائیں گے، لیکن مجھے الٹا ڈیمورلائز کیا گیا، مایوس کیا گیا، اور بس یہ سب کچھ پھر آپ کے سامنے. ابھی دیکھیں ہم سب پر آپ کا قرض ہے، جن کے بچپن میں مسکراہٹیں بکھیری ہیں آپ نے، جنہیں ابھی دیکھ کے آپ کو یقین کیجئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں. مطلب مجھے ایک عجیب و غریب وہ سارا منظر جو ہے میرے سامنے ہے، میں، وسیم اور ایسے بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر پا رہے ہیں، وہ سب کے سب آپ کی محبتوں کے، آپ کے قہقہوں کے مقروض ہیں. ایسا کیا ہے جو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی 1-2 ایسی چیزیں کہ جو ہم سب مل کے، جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی، ہم جو یہاں موجود ہیں ہم بھی جو کر سکتے ہوں. میرے پیارے دوست، اٹس ویری ہارڈ، اور بس میں کیا کہوں، آپ کا پیار ہے. میں تو جا کے جنگل میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا کہ لیکن میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں جو ابھی تک ہمیں یاد جنہوں نے رکھا ہے. میں آپ لوگوں کا، آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس جنگل میں سے ڈھونڈ کے مجھے نکالا اور یہاں بلایا. مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، بے شک وسیلے بنانے والی بھی اس کی ذات ہے، بے شک. لیکن ایک چیز کی مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہ پوسٹ کی اور میں نے کہا میں لیٹ می شیئر دس ٹو مائی فرینڈز، میرے جو ویل وشرز ہیں، میرے فینس ہیں، کہ تھرو وچ ایگنی آئی ایم پاسنگ، میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں. آپ یقین جانیں جب میں نے یہ پوسٹ کی، میرے بیٹے نے کی، علی نے، تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں شیئرز ہوئے. بے شک اتنی دعائیں، اتنا پیار ملا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دا موسٹ لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ جسے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، بالکل صحیح، واحد اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے. لیکن کچھ جگہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ امیدیں، ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں آئی واز ڈاؤن اینڈ نتھنگ ٹو لاس، کچھ چیزیں تو میں نے خود دیکھا مائی لوڈ ونز چینجنگ دیئر ایکسپریشنز، ان کے چہروں کے تاثر اینڈ ویز اور راستے. یہ تو ہے. بہرحال یہ کچھ ہوتا ہے، اسی کا نام زندگی ہے. بالکل. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اللہ پاک اسے نوازتے ہیں. سچ. تو مجھے اس پاک ذات پہ پورا بھروسہ ہے. میری حق حلال کی کمائی ہے، وہ ان بچوں کی تھی. آج 1 سال ہو گیا میرے بچے اسکول نہیں جا رہے. اب سچ میں بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آلدو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بھی ٹائم تھا جو سب نے دیکھا. بس تکلیف اس چیز کی ہوئی ہے، میں نے بہت اچھی زندگی گزاری، بہت کچھ ملا. اگر آج بھی اللہ پاک مجھے بلاتے ہیں تو میں بڑی خوشی سے جانے کو تیار ہوں. انہوں نے مجھے ہر نعمتوں سے نوازا. بس بچے جو ہوتے ہیں آپ کی کمزوری ہوتی ہیں. صحیح. بس ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کر کے ضرور انشاءاللہ. جی تو بھائی یہ تو اب کم سے کم ہاں ایک تو ذمہ داری جو خود ہم اٹھانے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہمارے بہن بھائی ہیں، اور پھر میں نے جس طرح کہا کہ ہم مقروض ہیں. بالکل بہت مسکراہٹ. تو یہ جو بچوں کی تعلیم کا تو بڑا پہلا فرض بنتا ہے. ہاں تو بچوں کی جو تعلیم کا معاملہ ہے بعد میں گئے پہلے وہ تو یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کہ اب یہ اسکول نہ جائیں، یا وہ جو ہماری بہن جو یونیورسٹی اور کالج جاتی ہے وہ نہ جائے. تو یہ تو ذمہ داری سمجھ لیجئے کہ آج سے کل سے بچے انشاءاللہ اب آپ کی ثواب دیدے کہ کہاں بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے اور کب بھیجنا ہے. تو یہ ذمہ داری تو ہم انشاءاللہ خود لیتے ہیں اللہ نے انشاءاللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، پاکستان کے بچوں کو اتنی خوشیاں بانٹنے والے شخص کے اپنے بچے اسکول نہ جاتا، پاسبل ہی نہیں ہے.
تو یہ تو ہو گیا انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ بس باقی وہی میں نے کہا بہت سے لوگوں کا پر قرض ہے اور وہ بس جو ہدیتاً تمہاری ایک میں اقرار تمہاری بات کاٹ رہا ہوں بس میں کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا اس سے پہلے کہ تم بات کرو کہ یہ ایک ہمارے ملک کے آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ ایک بہت ہی عجیب سینسٹیو قوم ہوتی ہے تبھی تو آرٹسٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات, ورنہ تو وہ آرٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سینسٹیو ہوتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ لوگ ان کو کوئی صدقات زکوٰۃ خیرات نہیں بلکہ اگر کچھ دیں تو ہدیے کے طور پہ دیں ایز اے گفٹ فار آل دا ہیپینس دیٹ ہی از گیون اس. اس پوائنٹ آف ویو سے دیں تو یو آر موسٹ ویلکم, ناٹ اینی ادر. اور یہ تو سنت ہے, اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی خود بھی ہدیہ لیا کرتے تھے. آپ دیتے بھی تھے اور ہدیہ لیتے بھی تھے. آپ صدقہ اور خیرات نہیں لیتے تھے. صحیح, وہ میں کہوں گا زکوٰۃ بھی آپ نہیں لیتے تھے کہ وہ سب چھوڑ دیں. ہدیہ اگر کسی نے دینا ہے تو موسٹ ویلکم. بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پروگرام میں نے بنایا ہے اس کے لیے بھی بالکل لاکھوں میں کروڑوں میں بچے مجھ سے آج بھی پوچھتے ہیں کہ نصور انکل کس چینل پہ آ رہا ہے, کب آ رہا ہے, اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں نہیں چینلز والے اس طرف دیکھ رہے. میں یہاں تک آج اس پلیٹ فارم پہ کہنے کو تیار ہوں کہ مجھے اپنے پروگرام پہ اور کام پہ اتنا یقین ہے کہ میں اگر کوئی چینل آگے آتا ہے تو میں اسے ویسے ہی دیتا ہوں, اور اگر وہ اسی طرح ہٹ ہوتا ہے اور مقبولیت حاصل کرتا ہے تو پھر چینل مجھے دے دے, ادروائز اٹ ڈزنٹ میٹر. ارے واہ بھائی, تو پھر ہم نے ذرا ایک میڈیا پرسن ہوتے ہوئے ذرا اس حوالے سے بھی جو کچھ ہو سکے کوشش کریں, جتنے لوگ اس کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں کو, یہ بھی ذمہ داری ہے. بالکل, اور یہ تو بڑی عمدہ بات ہے کہ اس کا کوئی سلسلہ بڑی پروفیشنل بات بھی ہے نا, تو بڑی پروفیشنل گراؤنڈز پہ بڑی تگڑی بات ہے. تو اس حوالے سے بھی ذرا ہم اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے اور جہاں اگر ضد کر سکتے ہیں اگر یہ ممکن ہوا کہ یہ بچے کل کسی طرح سے فلائی کر سکتے ہوئے, جس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے آج, تو پھر ہم تھوڑی سی شاید زحمت دے دیں گے, بچے ذرا سامنے دیکھ لیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے, بلکہ میری خود بڑی خواہش ہے ان سے ملنے انشاءاللہ, اور میں نے تو ان سے وعدہ کیا ہے جیسے بھی ہے میں خود ضرور جاؤں. اللہ کرے کل وہ سیٹ پر ہی آ جائیں تو الگ رکھوں گا. جب ہم دیکھ کے اتنا خوش ہوئے تو وہ دیکھ کے تو کتنا زیادہ خوش ہوں گے. تو جناب بس ہم اسی نوٹ پہ اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں. جنید بھائی نے جو آخر بات کی ہے وہ بہت اہم بات ہے اور ہمیں بڑا یقین ہے. کوئی ڈیٹیل اگر دیکھیں براہ راست لینا چاہے تو وہ چونکہ ہمارے نمبرز ہیں ان پر براہ راست ان کی ڈیٹیلز دیا جیسے بھی آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں, وہ سب آن اسکرین ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے آرٹسٹ ہے تو اسی عزت اور احترام جس کے حقدار ہیں, بس اس کو بالکل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو معاملہ ہو سکتا ہو وہ ہو. سر میں بہت بہت شکر گزار ہوں. وی آر آنرڈ. ان سے جاتے جاتے وہ ایک وہ ہنسی تو سنوا دو یار, وہ ہنسی تو سنوا دیں سر. وہ بچے سن رہے ہیں اسلام آباد میں, سارے بڑے ڈپریس بیٹھے ہیں اس وقت. اصل میں اس سیٹ پہ ایک دم مجھے یاد آیا کہ اے حمید صاحب آئے اور ڈائلاگز انہوں نے نہیں لکھے تھے تو تھوڑی سی لائن گیپ تھا. اچھا, تو انہوں نے کہا شہزاد کچھ کر دو یار. صحیح ہے. تو وہ ایک دم میرے ذہن میں آیا اسی وقت, تو وہ میں بتا دیتا ہوں. پھر بچے کافی کہتے پھرتے تھے, انکل ٹام آئے گا تھنڈر اسٹارم, جن ہو جائے گا اسٹرانگ, آئی ایم رائٹ اینڈ یور سانگ, جن کا آئے گا ٹک ٹک ڈونگ پینگ پینگ پونگ. تو وہ ایسا بعض دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ پھر بچے اکثر وہ کہتے رہتے تھے. تو ایک جنید بھائی نے جو کہا وہ بھی میں کہتا ہوں کہ یوسف سے وہ جب کہتے تھے, میں شروع میں بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں ہوتا تھا تو جب ٹیچر نے باہر جانا تو میں نے پیچھے سے اسی طرح کہکا لگانا, کیسے لٹل آئی ڈیڈنٹ نیو کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا. کیا بات ہے. The one and only اینک والا جن, آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ہمارے آج کے مہمان تھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کی کالز کے حوالے سے منتظر رہیں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں.